बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। सियासी ड्रोन हमला बाद में माफी फौरी, अल्ताफ हुसैन तौहीन अदालत केस खारिज। शेखुल इस्लाम को मनाने की मुहिम शुरू, रहमान मलिक पहुंच गए। देखता हूं लॉन्ग मार्च कौन, माइका लाल रोकता है, शेखुल इस्लाम का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट का डंडा काम कर गया, सिविल सोसाइटी और शाहजेब के वालिदैन सुप्रीम कोर्ट को दुआएं दे रहे हैं। वो कहते थे आने दो पाकिस्तान को, धो भी आए हरा भी आए। देखता हूं कौन माइका लाल रोकता है गरीबों के मार्च। थी खबर गरम के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। अल्ताफ हुसैन साहब ने दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों से मुतल्लिक कहे हुए अपने अल्फाज पर अदालत से गैर मशरूत मुआफी मांग ली है। अदालत ने न सिर्फ अल्ताफ हुसैन की गैर मशरूत मुआफी कबूल की, बल्कि उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अदालत उज़्मा के जजों के बारे में राय जनी करने वाले मोहतरम रऊफ सिद्दीकी और फारूक सत्तार का भी मुआफी नामा कबूल कर लिया और इनके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा खारिज कर दिया। ये कार्रवाई क्यों शुरू की गई, अदालत ने कौन से बयान को तौहीन अदालत करार दिया और जनाब अल्ताफ हुसैन ने किन अल्फाज पर अदालत से गैर मशरूत मुआफी मांगते हुए खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दिया, वो ये थे। ये हुक्म कराची के अवाम से उनका एडल्ट फ्रेंचाइज बालिग राय गई साहब छीनने की कोशिश है, एडल्ट फ्रेंचाइज के खिलाफ है, ये जेरीमैंडरिंग है, ये जनाब अल्ताफ हुसैन ने ये अल्फाज कराची अमन अमान केस में दिए थे अदालती हुक्म पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कराची की नई हल्का बंदियों का हुक्म देते हुए कहा था कि हल्का बंदियां इस तर्ज पर होनी चाहिए कि किसी खास जमात की इजारादारी कायम ना हो, कराची में कोई गिरने वाली लाश हो, टारगेट किलिंग हो, भत्ताखोरी हो या फिर कब्जा माफिया, हर सिलसिले की कड़ी कहीं ऊपर जाकर सियासत से जुड़ जाती है और सियासत का हर मोहरा चला ही कुर्सी इख्तिदार के लिए जाता है। अमन अमान के केस में नई हल्का बंदियों का हुक्म इसी मौकिफ की दलालत करता है। सवाल सिर्फ इतना है कि MQM एक तबके की नुमाइंदगी से निकलकर कौमी धारे तक पहुंची है, क्या वो अपना ये सफर रायगां तो नहीं जाने देगी, क्योंकि हालात इसे खास सिमत की तरफ धकेलते महसूस हो रहे हैं। क्या MQM इस वक्त किसी बहरान का शिकार है जिससे निकलने के लिए वो शेखुल इस्लाम के जुब्बे को थाम कर चल रही है? और एक सवाल यह भी है कि जनाब अल्ताफ हुसैन की गैर मशरूत मुआफी इस बात का भी ऐलान है कि MQM नई हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों की घर कर फौज के हाथों तस्दीक के अमल की अब मुखालिफ नहीं रही। और MQM के कायद के एक और ऐलान ने घड़ी की टिक टिक पर कौम की नजरें जमा दी हैं कि वो कौन सा सियासी ड्रोन हमला करने वाले हैं जिनके पुर्जे फिल वक्त इनको नहीं मिल रहे। क्या जनाब अल्ताफ हुसैन वतन वापसी का कसद तो नहीं करने वाले? इस पर भी बात करेंगे। MQM के सीनियर रहनुमा हमारे साथ होंगे, उनसे इन सवालों के जवाब जानेंगे। कुछ देर में एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शेखुल इस्लाम और रहमान मलिक की मुलाकात फिल वक्त रायगां जाती नजर आ रही है। शेखुल इस्लाम कहते हैं कि रहमान मलिक से नहीं, अलबत्ता मुज़ाकरात अगर हो सकते हैं तो वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के साथ ये बेल मुंडे चढ़ सकती है। रहमान मलिक संदेशा लाए थे कि तालिबान लॉन्ग मार्च पर हमलावर हो सकते हैं, मगर शेखुल इस्लाम को तो लॉन्ग मार्च से पहले ही कोई लॉन्ग मार्च पर हमलावर होता नजर आ रहा है। शेखुल इस्लाम ने किसी नामालूम मुखातिब के नाम धमकी दी है कि अगर उनके लॉन्ग मार्च को सबटाज करने की कोशिश की गई तो फिर वो पुरअमन लॉन्ग मार्च की जमानत नहीं दे सकते। उनका इशारा पंजाब हुकूमत की तरफ था। बकौल शेखुल इस्लाम उनके कारकुनों को डराया धमकाया जा रहा है, ट्रांसपोर्टर्स गाड़ियों का एडवांस किराया वापस कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत इन इल्जामात को रद्द कर चुकी है, लेकिन विफाकी हुकूमत रहमान मलिक की जुबानी कह रही है कि इन्हें ना तो शेखुल इस्लाम के लॉन्ग मार्च से किसी मावरा आइन इक़दाम की बू आ रही है और ना ही वो इस मार्च को रोकना चाहती है। अगर इसे फिक्र है तो शेखुल इस्लाम और उनके कारकुनों की, क्योंकि दुश्मन यानी तालिबान हमलावर होने का कह चुके हैं।
اب یہ تو نہیں کہ وفاقی حکومت کو فکر بالکل نہیں، سیاست کے کھلاڑیوں پر مشتمل پیپلز پارٹی کی حکومت ایسے لانگ مارچوں کے نتائج بھگت چکی ہے۔ سوال سادہ سا ہے کہ کیا شیخ الاسلام کا مارچ واقعی نظام کے لیے کسی قسم کے خطرات اپنے ساتھ لے کر نہیں چلے گا؟ کیا واقعی مسلم لیگ نون کی پنجاب حکومت لانگ مارچ کو سیبوٹاج کرنے پر تلی ہے؟ ان سارے سوالوں کے جواب جانیں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی ہیں سلمان غنی صاحب، ان سے اس بارے میں جانتے ہیں۔ سلمان غنی صاحب، سب سے اہم سوال اس وقت یہ ہے کہ لانگ مارچ تو لگتا ہے کہ ہر صورت طاہر القادری صاحب کریں گے، آج رحمان ملک صاحب کی جو ملاقات ہے لگتا ہے وہ بھی رائے گاں گئی، لیکن لگتا ہے کچھ قربتیں بڑی ہیں، کہا گیا کہ وینیو پر ہمارا اتفاق ہو گیا۔ دیکھیں اسامہ، رحمان ملک صاحب ڈائیلاگ کے ماہر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ لندن بھی جاتے ہیں مذاکرات کرنے اور 9-0 پہ بھی جاتے ہیں اور مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری جو بات کر رہے ہیں وہ ایشوز کی بات ہے اور وہ پاکستان کے ایشوز ہیں۔ آج گلی محلے بازاروں مارکیٹوں میں وہی ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں جو ڈاکٹر طاہر القادری بات کر رہے ہیں، لیکن ان کے لانگ مارچ کے حوالے سے دو آراء ہیں۔ کیا یہ وقت کسی بڑے لانگ مارچ کے لیے اس کے حق میں ہے؟ چونکہ پاکستانی قوم اور خاص طور پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ انتخابی میدان میں اتر رہی ہیں اور انتخابات پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں۔ یہ چیز ہے جس پہ آج آپ دیکھیں کہ ایک بحث چل رہی ہے سیاسی حلقوں میں، عوامی حلقوں میں اور حکومتی حلقوں میں۔ لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے، میرا خیال ہے لانگ مارچ ایک جمہوری اقدام ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جی حکومتیں اس پر اثر انداز ہوں گی، میں نہیں سمجھتا کہ نہ فیڈرل گورنمنٹ اس پہ اثر انداز ہوگی نہ پنجاب گورنمنٹ۔ البتہ وزیر داخلہ کی حیثیت سے رحمان ملک صاحب نے جن تحفظات کا اظہار کیا ہے وہ تو پاکستان میں موجود ہے۔ کراچی سے لے کر خیبر تک دہشت گردی تخریب کاری کی ایک فضا موجود ہے، اور آپ دیکھیں کہ ابھی کل کی بات ہے کہ بشیر بلور صاحب ٹارگٹ بنے، اس سے پہلے بڑے بڑے لوگ دہشت گردی کی نظر ہو گئے اور ہم دہشت گردی کا مؤثر انداز میں سدباب پاکستان میں نہیں کر سکے۔ جہاں تک ڈاکٹر طاہر القادری اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کے اور ان کے درمیان ڈائیلاگ کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ 14 کا جو انہوں نے لانگ مارچ، یہ مذاکرات کا سلسلہ جب ایک دفعہ شروع ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے، اور انہوں نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری طرز عمل کا یہ مظاہرہ کیا ہے، یہ بات کہہ کے کہ پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ، شرط انہوں نے بڑی کڑی لگائی ہے۔ میرا خیال یہ پرائم منسٹر کی سطح تک یہ بات ہو سکتی ہے، اور آج کی جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے جو پاکستان کے اندر ایک نئی صورتحال کو اچھا، رحمان ملک صاحب آپ نے کہا کہ ڈائیلاگ کے ماہر ہیں، مگر جتنی ہماری ٹاپ سٹوری میں بھی گفتگو ہوتی ہے، دوسرے بھی ہم بیانات دیکھتے رہتے ہیں، رحمان ملک صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ ماورائے آئین کچھ نہیں ان کو نظر آ رہا، مگر پیپلز پارٹی کی جانب سے سٹیٹمنٹس آئی ہیں ان میں تو بالکل اختلاف نظر آتا ہے۔ دیکھیں کچھ چیزوں پہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کا اتفاق ہے، یہ صرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا سوال نہیں ہے، تحریک انصاف بھی وہی بات کر رہی ہے، جماعت اسلامی کی قیادت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جب آپ انتخابات کے مرحلے میں جا رہے ہیں تو انتخابات ہونے چاہیے۔ میرا خیال ڈاکٹر صاحب بھی جو بات کہہ رہے ہیں نا وہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، ایجنڈا تو ان کا ایک موجود ہے، اس حوالے سے تو کوئی دو آراء نہیں ہے۔ بات یہ کہ لانگ مارچ ان کا کامیاب ہوگا نہیں ہوگا، سوالات تو اس وقت یہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو چاہیے یہ کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر بھی بیٹھ کے بات کریں، اور یہ جو ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ گورنمنٹ، اپوزیشن اور پاکستان کی پولیٹیکل فورسز، آپ دیکھیں کہ آپ کے منتخب ایوانوں کے اندر آج ریزولوشنز پاس ہو رہی ہیں، کس بات پہ ہو رہی ہیں کہ جی یہ جمہوری عمل جیسا تیسا ہے یہ جاری رہنا چاہیے اور انتخابات میں فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ آج خیبر پختونخوا میں بھی قرارداد جو ہے نا منظور ہوتی ہے، وہ بھی طاہر القادری صاحب کے خلاف ہے، پنجاب میں بھی آپ نے دیکھا وہ ہو گئی۔ ابھی پیپلز پارٹی تو قریب آ رہی ہے، چلے مذاکرات کی ایک صورت نکل رہی ہے، کچھ رحمان ملک صاحب ملے ہیں، لیکن نون لیگ سے شدید اختلافات نظر آ رہے ہیں۔ ابھی بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے آج بھی انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کون مائی کا لال لانگ مارچ روکتا ہے، اس قسم کے بیانات، اور روکا جا رہا ہے، لانگ مارچ کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہیں، ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کارکنوں کو ڈرایا جا رہا ہے، یہ سب باتیں آپ کو لگتا ہے پنجاب حکومت کی طرف جاتی ہیں؟ دیکھیں اسامہ، ابھی تک کوئی ایسی بات جو مجھے نظر آئی ہو جس میں انہوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی ہو، تو ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں، اور وہ انہیں روکیں گے کیوں؟ دیکھیں کیا یہ لانگ مارچ جو ہے پنجاب گورنمنٹ کے خلاف ہے؟ کیا یہ لاہور میں ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت تو تھی وفاقی حکومت کو، وہاں پر ایک نئی صورتحال پیدا ہونی تھی۔ میں نہیں سمجھتا کہ حکومتیں اس مرحلے پہ کوئی ایسی نئی صورتحال طاری کریں جو خود اس سسٹم کے حوالے سے یا خود ان حکومتوں کے حوالے سے خطرناک ہو، اور گورنمنٹس، اسی لیے فیڈرل گورنمنٹ نے بھی ڈائیلاگ کیے ہیں
اور میرا خیال آپ دیکھ لیں گے اگلے 2-3 دن کے اندر خود جو ایڈمنسٹریشن ہے، پنجاب حکومت بھی خود انہیں کہے گی کہ آپ بتائیں ہمارے سے آپ کو کون سی سہولتیں درکار ہے، اور وہ سہولتیں دیں گے۔ جو ضمانت کی بات ہے، ایک طرف مذاکرات وہ کہتے ہیں وزیر اعظم سے کر لیں گے، کابینہ بھی ساری آئے، دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا ہوتا ہے، مگر ضمانت کی انہوں نے جو بات کی تھی مالک صاحب کے پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ میں ان اداروں سے ضمانت ان کی مانوں گا جو پاکستان کی سالمیت، خود مختاری جن کے ذمہ ہے، یہ جو پارلیمنٹ ہے اس سے تو میں نہیں مانتا، کیونکہ یہ تو وعدے کر کے مکر جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو آپ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ میں نہ مانوں والی بات ہے کہ پاکستان کی فوج اور عدلیہ، ایک طرف تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر جاری جو جمہوری سسٹم ہے اس میں فوج کا، دیکھیں فوج کا اور عدلیہ کا اپنا ایک رول ہے، آئین پاکستان کے تحت ان کا رول ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ساری توقعات فوج اور عدلیہ سے کیوں لگا لی ہیں؟ یہ پولیٹیکل پارٹیز وہی ہیں، خود ڈاکٹر صاحب ان پارٹیز کے ساتھ اتحادوں کا حصہ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی بات سنی جا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج گلی محلوں کے اندر جو وہ ایشوز اٹھا رہے ہیں پاکستان کے اصل ایشوز وہی ہیں، لیکن ان ایشوز کو سالو کرنے کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ کیا آپ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کر کے کیا مہنگائی، بے روزگاری، غربت، کرپشن، بدعنوانی اس کا خاتمہ کر لیں گے؟ اس کے لیے ایک سسٹم کے تحت آنا پڑے گا، سسٹم کا انہیں پابند ہونا پڑے گا۔ ابھی جو سسٹم ہے اس کے ایک اہم رکن ہیں طارق فضل چودھری صاحب، ہمارے ساتھ ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یہ معاملہ ہے کیا؟ کیوں اس طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو لگ رہا ہے کہ پنجاب حکومت سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ آج انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں کون مائیکا لال ہے جو لانگ مارچ روکتا ہے، ہر قیمت پر ہوگا۔ آپ کی طرف سے کوئی مذاکرات کی بھی پیشکش نہیں ہو رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی صاحب، گزارش یہ ہے کہ جو ابھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بہت بڑا اجتماع لاہور میں ہوا ہے مینار پاکستان گراؤنڈ میں، مجھے اب یہ بتائیں کہ اگر پنجاب گورنمنٹ نے روکنا ہوتا تو وہ ہمارے ہارٹ آف دا سٹی میں ہوا، اور وہاں پہ کیا ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا یا ہم نے اس کو روکا؟ میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح کی بھی سیکیورٹی، جس طرح کی بھی فیسیلیٹیشن پنجاب گورنمنٹ سے ممکن ہوئی وہ ہم نے دی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا اور ہر پاکستانی کا آئینی اور جمہوری حق ہے کہ وہ اجتماعات بھی کرے، وہ دھرنے بھی دے، مارچز بھی کرے، سارا کچھ۔ اچھا، لیکن گزارش یہ جی کہ جہاں ان کا یہ حق فائق ہے، اس حق کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں یا جو طریقہ کار وہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اپنی ڈیمانڈز کو منوانے کے لیے، وہ جمہوری حق کو استعمال کرتے ہوئے غیر جمہوری رزلٹ اس میں سے لینا چاہتے ہیں، وہ اپنے آئینی حق کو استعمال کرتے ہوئے ایک غیر آئینی رزلٹ اس میں سے لینا چاہتے ہیں۔ اگر جیسے ابھی بھائی بات کر رہے تھے، اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو مستقبل کا جو ایشوز وہ بتا رہے ہیں وہ تو بالکل جائز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم ایشوز کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے نظام میں، پاکستان کے معاشرے میں اس سے زیادہ خرابیاں، اس سے زیادہ بیماریاں، اس سے زیادہ لکونے بالکل موجود ہیں، انہیں دور ہونا چاہیے۔ لیکن کیا آپ کسی فرد واحد کو، مجھے یاد آ جاتا ہے جنرل مشرف صاحب کا وہ مشہور ریفرینڈم جس میں ان کا سوال یہ تھا، جنرل ضیاء الحق کا، جی، ان کا سوال یہ تھا کہ کیا آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی بالادستی کو مانتے ہیں؟ جی، اب کون ہے جو اس کا جواب کہے کہ میں نہیں مانتا؟ کوئی مسلمان تو یہ نہیں کہہ سکتا۔ اور اگر آپ کہیں ہاں میں مانتا ہوں تو پھر 5 سال کے لیے صدر میں ہوں۔ مانتے آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آئین کی بالادستی ہے، رزلٹ اس کا یہ ہے کہ اس کا صدر میں ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ ایک مذہبی اسکالر ہیں، آپ اگر اجتماع کرتے ہیں مذہب کے نام کے اوپر، اس کو آپ ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں ایک پولیٹیکل فورس میں، اس کا ایک اور طریقہ ہے۔ اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح، تو بہت آسان ہے کہ ایک مارچ آپ کریں، 2 4 6 لاکھ بندے، یہاں اسلام آباد کی پوری آبادی جو ہے 8 سے 9 لاکھ ہے، میں یہاں سے ممبر قومی اسمبلی ہوں، یہاں پہ 40 لاکھ لوگوں کی تو پریکٹیکل کیا فزیکل جگہ نہیں ہے۔ 10 لاکھ بندے آپ یہاں بھیج دیں، 2 لاکھ آپ پشاور بھیج دیں، 50,000 کوئٹہ کے لیے کافی ہوں گے، 2 4 لاکھ آپ لاہور بھیج دیں، نہیں اس کا مطلب ہے جام کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ مان رہے ہیں، کسی کو کوئی حکومت نہیں پسند، جی آپ یہ مان رہے ہیں کہ ان کا ایجنڈا بڑا زبردست نظر آ رہا ہے، لوگوں میں وہ پاپولر ہے، پمفلٹس بھی اب یہ تو میرے پاس ہے جو انہوں نے بانٹنا بھی شروع کر دیا ہے مختلف۔ نہیں جی اچھا، میں اپنا سوال، یہ جو جی میرے پاس یہ پمفلٹس ہیں جو وہ بانٹ رہے ہیں، ابھی لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اس میں بھی بڑے انہوں نے پاپولر باتیں کی ہیں، تو اس کا مطلب ہے لوگ ان کے بات سننے آ سکتے ہیں، سڑکوں پر آئیں گے اور بڑی تعداد میں آئیں گے، پھر مسئلہ تو ہو سکتا ہے۔ اور اگر وینیو پر رحمان ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی اس میں ماورائے آئین کام نظر نہیں آتا، اور پھر کہتے ہیں ہمارا اتفاق بھی ہو گیا کہ کس مقام پر یہ ہوگا، تو اگر اسلام آباد کی جگہ پنڈی ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے یہ گزارش کی ہے کہ جن ایشوز کو وہ اٹھا رہے ہیں وہ ایشوز جینون ہیں، وہ نعرے لگا رہے ہیں جو عوام سننا چاہتے ہیں، یہ پاپولر نعرے ہیں، یہ کیچی نعرے ہیں، یہاں کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ان کا ایجنڈا انتہائی ڈیوبیس ہے، ان کا ایجنڈا انتہائی مشکوک ہے، اس لیے کہ ایک دم ایک ایسی شخصیت جو ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، میں آپ یقین کریں ان کے پرانے جو یہاں پہ ان کے مذہبی اجتماعات ہوتے رہے میں خود سننے جاتا رہا ہوں، اچھا، ہم ان کے فین ہیں، لیکن جب پاکستان میں یہ سارے معاملات پچھلے 5 سال سے چل رہے تھے جی، اس وقت وہ اپنی نیشنلٹی حاصل کر رہے تھے، آج وہ بھی لے لی انہوں نے، ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اچھا، لیکن آج جس انداز سے وہ یہ رزلٹ، اور رزلٹ کیا ہے یہ بھی ابھی تک کلیئر نہیں ہے۔ اچھا، مجھے بریک لینی ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے بریک لینی ہے، میں بریک کے بعد یہی سوال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پھر آخر مسئلہ پھر یہ حل کس طرح ہوگا؟ لانگ مارچ تو آپ بھی اجازت دے رہے ہیں، پھر مسئلہ کیا ہے؟ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے اور سینئر صحافی سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، کہیں مت جائے گا، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ شیخ الاسلام اور ایڈولف ہٹلر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ یہودیوں کا دشمن مگر عیسائی اور ڈاکٹر پروفیسر علامہ طاہر القادری شیخ الاسلام، جن کے پیروکار پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی، مگر دونوں میں ایک مماثلت پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ دونوں نے موسموں کے تغیرات کی پرواہ کیے بغیر اپنے ایجنڈے پر عمل جاری رکھا۔ اطلاعات کے مطابق اس وقت پڑنے والی سردی نے 50 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ سردی اس بلا کی پڑ رہی ہے کہ کھال کو چیرتی ہوئی سیدھا ہڈیوں تک اتر جاتی ہے، اور اس سردی میں بھی شیخ الاسلام لانگ مارچ کرنے کے اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم کے دوران سردیوں میں بھی روس پر لشکر کشی کا اپنا فیصلہ برقرار رکھا، لیکن ہٹلر کا یہ فیصلہ بھاری پڑ گیا اور اسے شکست فاش ہوئی۔ وہ فوج جو دنیا کی بڑی بڑی فوجوں کو خاک چٹاتی رہی، سردی سے ہار گئی۔ دیکھیں شیخ الاسلام کی لشکر کشی کیا رنگ لاتی ہے۔ 14 جنوری سے ایک دن پہلے اور کچھ دن بعد تک موسم کی یک بستگی رہے گی یا خوشگوار انگڑائی آئے گی، یہ جانیں گے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر محمد حنیف صاحب سے۔ محمد حنیف صاحب بہت شکریہ، آپ کو بتائیں ان 2-3 دنوں میں کتنی سردی ہوگی، کیا موسم ہوگا؟ دیکھیں آپ نے خود بتایا غازی کہ پچھلے چند دنوں سے اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے پاکستان میں کہ 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے، اور پاکستان کی اور خصوصاً اسلام آباد یا پوٹوہار خطے کی کلائمیٹ کو دیکھا جائے تو 1 جنوری سے 20 جنوری تک یہ جو 20 دن ہیں ان میں یہ ونٹر سیزن اپنی ایکسٹریم پیک پہ ہوتا ہے، تو اگلے ایک ہفتے یا 10 دن تک، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ 20 جنوری تک موسم کی اس شدت میں کمی ہونے کا کوئی چانس نہیں۔ اچھا، اور اس وقت تک اسی طرح سردی رہے گی، بارش کا بھی کوئی امکان ہے؟ دیکھیں بارش کا ایک چانس ہے اس ویکینڈ کے دوران، وہ لائٹ ٹو ماڈریٹ رین فال ہوگی، اگر وہ رین فال ایکسٹینڈ ہوگی، زیادہ علاقوں تک پھیل گئی تو فاگ ختم ہو جائے گی، لیکن اگر رین فال ایک دن میں ختم ہوگی تو اس کے نیکسٹ ڈے دوبارہ فاگ ڈیولپ ہو جائے گی پنجاب کے 80% میدانی علاقوں میں، پوٹوہار میں اور اسلام آباد میں بھی۔ اچھا، اور راولپنڈی اسلام آباد میں بھی یہی موسم رہے گا؟ بالکل، دیکھیں یا تو شدید دھند ہوگی یا بارش ہوگی، ان دونوں میں سے ایک چیز کے چانسز ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں اب اس دھند اور بارش کا مقابلہ لانگ مارچ کے شرکا کس طرح کریں گے۔ شیخ الاسلام صاحب بھی دیکھ رہے ہوں گے، دیکھتے ہیں وہ اپنا فیصلہ بدلتے ہیں نہیں۔ بہت شکریہ محمد حنیف صاحب، ڈائریکٹر محکمہ موسمیات ہمارے ساتھ ہیں۔ طارق فضل چودھری صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے جس طرح ہم بات کر رہے تھے، طارق فضل چودھری صاحب لگتا ہے آپ تو نہیں روک رہے، نہ پیپلز پارٹی روک رہی ہے، لیکن موسم آڑے آ سکتا ہے، تو پھر کیا حکمت عملی ہوگی مسلم لیگ نون کی؟ ابھی آپ مذاکرات کے لیے کیوں نہیں جا رہے؟ غازی بات یہ ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے اس کا جو ہدف ہے اس وقت اسلام آباد ہے۔ اب اسلام آباد میں ظاہر ہے ایک ایسی حکومت اس وقت ہے جو کسی کو پسند ہے کسی کو ناپسند ہے۔ مجھے صدر مملکت جو ہیں وہ پسند نہیں ہیں، کسی اور کو پسند ہوں گے، لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ایک آئینی طریقے سے ہے نا، اب یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غیر آئینی صدر ہیں۔ جنرل مشرف میں اور آصف علی زرداری صاحب میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جنرل مشرف ایک غیر آئینی صدر تھے، یہ ایک آئینی صدر ہیں۔ اسی طرح حکومت ہے، اس کی کارکردگی کے خلاف ہم روز باتیں کرتے ہیں، روز اس پہ ہم نکتہ چینیاں کرتے ہیں، اسمبلی کے اندر بھی کرتے ہیں، میڈیا پہ کرتے ہیں، اس کے خلاف جلسے بھی کرتے ہیں، جلوس بھی کرتے ہیں، ہڑتالیں بھی کرتے ہیں، زرداری ہاؤس تک ہم مارچز بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک آئینی حکومت ہے۔ اب جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ایک آئینی تبدیلی کے لیے میں آنا چاہتا ہوں، میں اصلاحات کے لیے آنا چاہتا ہوں،
اس حکومت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کیا ریسپونڈ کرتی ہے. آج اور رحمان ملک صاحب وہاں پہ گئے ہیں. میری اطلاعات کے مطابق رحمان ملک صاحب نے سیکیورٹی بھی فراہم کی ہے رینجرز کی, جناب طاہر القادری صاحب کو. منسٹری آف انٹیریئر سے 2 دن پہلے یہ لیٹر انہوں نے جاری کیا ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ 40 لاکھ لوگوں کی وہ بات کر رہے ہیں, انہیں سڑکوں پہ لا رہے ہیں, سیکیورٹی کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. خود ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تقریر فرماتے ہیں تو بلٹ پروف شیشے کے پیچھے, یعنی اپنے لیے اتنی احتیاط کہ پبلک کو فیس کر رہے ہیں, اپنے مدعاؤں کو فیس کر رہے ہیں, تو بلٹ پروف شیشہ. اور جو پاکستان کے اس وقت حالات ہیں اس میں پبلک کو لا رہے ہیں وداؤٹ اینی سیکیورٹی, اور اتنے لوگوں کو سیکیورٹی کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. صحیح, وہ تو خدشات اپنی جگہ ہے, لیکن طارق فیصل صاحب آپ نے خود کہا کہ ان کے جو اس وقت جو باتیں وہ کر رہے ہیں سیاسی طور پر بڑی پاپولر ہیں, جو انہوں نے مسائل کا ذکر کیا ہے وہ سب کی نگاہوں میں ہے. اب 5 سال آپ نے بھی گزارے اس سسٹم میں, وہ مسائل حل نہیں ہو سکے لوگوں کے, لوڈ شیڈنگ ہے, مہنگائی ہے, غربت ہے, دہشت گردی ہے. اب اس کا مطلب ہے لوگوں کی بات سن رہے ہیں لوگ. اگر 5 سال میں اگر نہیں جو منتخب نمائندے ڈیلیور کر سکے تو پھر لوگ اس طرف تو جائیں گے. نہیں, بات یہ ہے جی کہ لوگ کس طرف جائیں گے, یہی تو سوال ہے. اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. میرے ساتھ جو بھی ان کے نمائندے کسی پروگرام میں آئے ہیں, میں نے براہ راست ان سے پوچھا ہے کہ آپ کا آگے کیا فیوچر آپ دیکھتے ہیں, آپ کے پاس پروگرام کیا, آپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں. یہاں جا کے ان کی بات ختم ہو جاتی ہے. وہ نکتہ چینی کی حد تک پاکستان کے حالات پہ ایک رواں تبصرہ تو کرتے ہیں, ایک کمنٹری تو کرتے ہیں, آپ کو نظر آتے ہیں, لیکن سولوشن کیا ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان کا وفاق اور پاکستان کا مستقبل اس وقت, اگر یہ سال جو ابھی شروع ہوا ہے یہ پاکستان کے لیے اسامہ صاحب میک اور بریک ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ پاکستان کوئی تجربہ گاہ ہے اس کی آپ بھیڑ چڑھاتے رہیں. میں بارہا دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ آج پاکستان کی پارلیمنٹ اگر یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی آئینی مدت پہلی دفعہ پوری کر رہی ہوں جمہوری حکومت, تو یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی. اس اسمبلی کو پاکستان کی 13ویں پارلیمنٹ ہونا چاہیے تھا جب سے پاکستان بنا ہے. 65 سال کے بعد میرے ساتھ سینئر صحافی بھی ہیں, انہوں نے کئی اس طرح کے انقلابات جو ہیں ان کی باتیں دیکھی ہیں, بہت کچھ دیکھا ہے تاریخ میں. سلمان غنی صاحب, ایک بڑا سوال یہ آ رہا ہے کہ چلیں 14 جنوری آ گئی, وہاں پر جا کر لوگ بھی اکٹھے ہو گئے, دھرنا بھی دے دیا, اس کے بعد جو ڈیمانڈز ہیں وہ کہتے ہیں جب تک پوری نہیں ہم وہاں پر رہیں گے کیسے یہ سب چلے گا. نظام بھی لپیٹا جا سکتا ہے کوئی, یعنی اس نظام کے اندر رہ کر اس طرح کہہ رہے ہیں الیکشن ڈیلے نہیں ہوں گے, ہمیں یقین ہے. رحمان ملک صاحب بھی کہہ رہے تھے. آپ کو لگتا ہے صورتحال اس طرح نارمل رہے گی یا کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ اسامہ, ایک تو آپ نے جیسے کہا کہ جی نظام بھی سمیٹا جا سکتا ہے, اگر تو نظام اتنا کمزور ہے نا تو پھر تو اسے سمٹ جانا چاہیے. میں ایک بات, ابھی طارق صاحب میرے محترم دوست ہیں, وہ ایک بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو ایشوز کی بات کی ہے وہ ایشوز درست ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کی بڑی پولیٹیکل فورسز اور ہماری منتخب حکومتوں کے سامنے کہ انہیں لوگوں نے ان پہ اعتماد کا اظہار تو اسی لیے کیا تھا. دیکھیں, ماضی کے فوجی ڈکٹیٹر کو ہم لوگ بیٹھ کے ٹارگٹ کرتے تھے کہ اس نے پاکستان کو دہشت گردی کے اس میں انوالو کر دیا. مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے, پسماندگی ہے, لا قانونیت ہے, قتل و غارت ہے. لیکن اس جمہوریت نے جو پاکستان کے اندر جو سسٹم ہے اس سسٹم نے ڈیلیور نہیں کیا. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ایک رد عمل سامنے آتا ہے نا, کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال 30 اکتوبر کو عمران خان صاحب نے بھی ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا مینار پاکستان پہ, وہ بھی ایک رد عمل تھا لوگوں کا, وہ نوجوانوں کا رد عمل تھا. اب ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے, یہ اصل بات کیا ہے, اصل بات یہ ہے کہ آپ کا سسٹم جو ہے ڈیلیور نہیں کر پا رہا. اس جمہوریت کے سمراٹ ان حکمرانوں کے لیے تو حکمران منہاج القرآن کے ترجمان آدمی نے نہیں لیے. ٹھیک ہے, منہاج القرآن کے ترجمان رحیق عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. رحیق عباسی صاحب, یعنی دونوں افراد میرے ساتھ ہیں, ایک آپ کے مخالف ہیں, ایک تجزیہ کار ہیں, وہ مان رہے ہیں کہ جو ایشوز آپ اٹھا رہے ہیں وہ بالکل جینون ہیں, لیکن طریقہ کار جو ہے وہ درست نہیں ہے. اس پر آپ سوچ رہے ہیں, ابھی تو آپ نے رحمان ملک صاحب کو کوئی لفٹ نہیں کرائی. جی, میں یہ سمجھتا ہوں, میں آپ کے دونوں مہمانوں کا اگرچہ میں پروگرام میں شروع سے شامل نہیں تھا, مگر آخری چند جملے غالباً غنی صاحب ہیں ان کے میں نے سنے ہیں, اور جو ہمارے انالیسز ہے جن برائیوں کی طرف, سسٹم کی خامیوں کی طرف, جن لوپ ہولز کی طرف, جس کرپشن کی طرف, جس بدعنوانی کی طرف اور انتخابی نظام کی جن خرابیوں کی طرف ہمارے قائد نے توجہ دلوائی ہے, پاکستان کا ہر ذی شعور فرد, ہر فرد جس کے دل میں وطن کی محبت ہے, عوام کا درد ہے, وہ اسے احساس نہیں. مجھے ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں پرام لانگ مارچ ہوگا, لیکن پمفلٹس جو آپ کے بانٹے جا رہے ہیں اس وقت مختلف شہروں میں, اس میں لیبیا کی مثال دی جا رہی ہے, مصر کی مثال دی جا رہی ہے, وہاں تو ہم نے بڑا خون خرابہ دیکھا.
نہیں دیکھیے جی، ہم نہ لیبیا کی مثال دے رہے ہیں، ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں عوام کو اپنے حقوق کے لیے اٹھنا ہوگا. عوام کے حقوق کے اوپر چند غاصب خاندانوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. یہ جمہوریت یرغمال ہو گئی ہے چند خاندانوں کی، اس کو لونڈی بنا دیا گیا چند شہنشاہوں کا. عوام کے حقوق بحال نہیں ہے، حقیقی جمہوریت نہیں ہے، عوام کو حق رائے دہی حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، منصفانہ انتخابات نہیں ہوتے، دھونس، دھاندلی، بدماشی، غنڈہ گردی. یعنی وہی آپ کے ایشوز یہ ہیں، اور لگ رہا ہے کہ آپ کسی بھی صورت رکنے والے نہیں ہیں. دیکھتے ہیں اب وزیراعظم کی کابینہ مذاکرات آپ سے کرتی ہے. نہیں، بہت شکریہ آپ کا. ریق عباسی صاحب میرے ساتھ تھے، سلمان غنی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور طارق فضل چودھری صاحب مسلم لیگ کے رہنما ہمارے ساتھ تھے. تینوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک اور سٹوری بھی شامل کریں گے اس بریک کے بعد، کہیں مت جائیے. بھارت سماج اور پاکستانی معاشرہ ان دنوں ایک ہی قسم کے مسئلے سے گزر رہا ہے، اور وہ ہے عورت کی عزت. بھارت کی ترقی پسندانہ تہذیب نے اس دن اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی جس دن ایک غلط بس میں سوار ہونے والی ایک بے قصور لڑکی کو درجنوں لڑکوں نے اپنی وحشیانہ ہوس کا نشانہ بنایا. دوسری طرف پاکستانی معاشرہ ہے جہاں عورت کی عزت دینی فریضہ ہے. یہاں بھی حالات وہ نہیں جن کا تقاضا ہمارا سماج بھی کرتا ہے اور دین بھی. لیکن ایک افسوسناک واقعہ یہاں بھی ہو گیا. ایک امیر زادے کا ملازم ایک لڑکی کو زبانی ہراساں کرتا ہے. لڑکی کا بھائی غیرت میں آتا ہے، اس کی غیرت کا جواب اس کے سینے میں گولی اتار کر دیا جاتا ہے. پولیس اپنی روایت برقرار رکھتی ہے کہ طاقتور کی طرف دیکھنا نہیں، کمزور کو چھوڑنا نہیں. سو لوگ سراپا احتجاج بن گئے. جس طرح بھارت میں ایک لڑکی کے مجرموں کو سزا دینے کی عوامی مہم چلی، اس سے کہیں درجے کم یہاں پاکستان میں بھی شاہ زیب کے قاتلوں شارق جتوئی اور سراج تالپور کو پکڑنے کے لیے سول سوسائٹی میدان میں اتری، مگر پولیس بے حسی کی بھنگ میں ہی دھت پڑی رہی. پھر وہ ہوا جو اکثر ہوا کرتا ہے. 18 کروڑ عوام کی سپریم کورٹ نے عوام کی منتخب کردہ حکومت کی تمام خماریوں کو ایک بار پھر اپنا حکم چلا کر ہوا کیا. سپریم کورٹ کا ڈنڈا چل رہا ہے کیونکہ حکومت کے پاس چھڑی ہے نہ گاجر. قانون کی حاکمیت متاع کوچہ و بازار بنی ہوئی ہے. سو سپریم کورٹ کا ہی ڈنڈا چل رہا ہے. پولیس آگے آگے بھاگ رہی ہے، پکڑ دھکڑ چل رہی ہے. سراج تالپور گرفتار ہے. شارق جتوئی کو پکڑنے کے لیے دبئی جانے کا قصد ڈی آئی جی کر رہے ہیں. 3 روز کی مہلت ہے. غرض سپریم کورٹ کے اس اقدام سے صرف شاہ زیب کی ہی ماں نہیں، سب ماؤں کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑی ہے. سپریم کورٹ کے اس ایکشن نے عورت کی عزت کے گرد ایک اور حصار کھینچ دیا ہے، اور سپریم کورٹ کا یہ ایکشن پاکستانی سماج کے نام پیغام ہے کہ ان کے بچوں کا خون رائے گاں نہیں جا سکتا. شاہ زیب کے گھر والے سپریم کورٹ سے کس قدر مطمئن ہیں اور ریاستی مشینری سے کس قدر، یہ جانیں گے شاہ زیب کے والد جناب اورنگزیب سے. اورنگزیب صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیں اب تک جو گرفتاریاں ہوئی ہیں آپ مطمئن ہیں؟ بالکل مطمئن ہوں، کیونکہ پہلے یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی میں بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں جسٹس صاحب کی کہ انہوں نے فوراً اسٹیپ لیا، جس پہ مجھے آگے توقع نظر آئی کہ مطلب یعنی کہ میرے جو بیٹے کے ملزم ہیں وہ اریسٹ ہوں گے، اور ایک ملزم اریسٹ ہو چکا ہے، دوسرا پولیس دبئی کے لے جا چکی ہے. پہلے ہو سکتا ہے پولیس کسی وجہ کے تحت یا کسی پریشر کے تحت نہ کر رہی ہو، مگر اب پولیس کی ورکنگ اچھی چل رہی ہے، اور جسٹس صاحب کے اسٹیپ کے بعد کافی اچھی ورکنگ ہو رہی ہے. اور جسٹس صاحب ہی ہیں جنہوں نے مجھے پریکٹیکل یہ چیز دلائی کہ مجھے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جسٹس صاحب میرے بیٹے کی جگہ ہر بیٹے کے لیے یہ چیز کریں، اور اس چیز سے میں بہت سیٹسفائی ہوں. میں میڈیا سے بہت سیٹسفائی ہوں، انہوں نے میڈیا نے میرا بہت ساتھ دیا. عوام سے سیٹسفائی ہوں، پورے دنیا کی عوام نے میرا ساتھ دیا. میری ماں بہنیں، میرے جتنے بچے ہیں اور میرے پورے جو ملک کے بچے ہیں بچی ہیں، انہوں نے دعائیں کی، جس کا یہ نتیجہ مل رہا ہے. اور انشاءاللہ میں آخری حد تک جب تک ملزمان کو سزا نہیں کرواؤں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. اچھا، ابھی پولیس گئی ہے، آپ کتنی امید رکھتے ہیں کہ دبئی میں گرفتاری ہو سکے گی؟ کیونکہ بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. یہاں سے کہتے ہیں کہ وہ کسی اور ڈاکومنٹس پہ وہاں پر گیا، وہاں جا کر اسی نام سے اس نے لینڈ کیا. یعنی کچھ سمجھ نہیں آ رہی پولیس کس طرح جا کر دبئی میں پکڑے گی. یہ سر یہ تو بس میں نے تو اللہ تعالیٰ پہ اور قانون پہ چھوڑا ہوا ہے. میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں میرے ملزمان بچے کے پکڑے جائیں، اور قانون کو میں نے سہارا بنایا. اگر پکڑے جائیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں پکڑے جائیں گے تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ ہے کہ قانون کوشش کر رہا ہے، انشاءاللہ پکڑے جائیں گے، اور اللہ میرے ساتھ ہے، وہ ضرور پکڑے جائیں گے. اچھا یہ بتائیں، جو اب تک ملزمان گرفتار ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا اور شاہ رخ نے کیا کیا؟ جس میں یہ گرفتار ہوا ہے سراج تالپور، یہ اور شاہ رخ دونوں میرے گھر کے پاس جب میں کھڑا ہوتا فائر کر کے کہتے ہوئے گئے کہ ہم تمہارے بیٹے کو نہیں چھوڑیں گے، مار دیں گے. ودن 1-2 منٹس آگے ایک فرلانگ بھی نہیں تھا، میرا بیٹا اکیلا رہا تھا. انہوں نے اس کو فائر کر کے مارا ہے، جس کے عینی شاہدین بھی ہیں اور سارے گواہ جو ہیں پریکٹیکل ہیں
जो पुलिस अफसर जो उनसे डील कर रहे हैं। अच्छा, मुझे आखिर में बताएं, आपको अब उम्मीद है जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, अब आप कह रहे हैं आप मुतमईन हैं जिस तरह से इस पे पेशरफ्त हो रही है, तफ्तीश आगे बढ़ रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, आपको लगता है आइंदा पुलिस कोई और केस अगर खुदा न खास्ता आया उसमें इसी तरह से तेजी दिखाएगी या फिर इसी तरह से हटदर्मी नजर आएगी और जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं बीच में आएगी? मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि पुलिस इसी तरह एक्टिव रहे जैसे पहले मेरे ख्याल से प्रेशर की वजह से नहीं कर रही थी। क्या प्रेशर था ये अल्लाह ताला जानता है। ठीक है, अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में निज़ाम दुरुस्त हो जाए। बहुत शुक्रिया औरंगजेब साहब। एक और स्टोरी जो शामिल करते हैं टॉप स्टोरी में, आपसे एक सवाल है कि बिजली कितनी देर आती है और आने के कितनी देर बाद चली जाती है? यकीनन जवाब की बजाय आपके माथे पर बल पड़ गए होंगे, जुबान से वो लफ्ज निकलने के लिए बेताब हो रहे होंगे जो नहीं निकलने चाहिए। यही हाल सबका है और हैरान करने वाली बात यह है कि लोड शेडिंग का यह आलम उस वक्त बर्पा हो रहा है जब इंतखाबात सर पर खड़े हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में भी यही सवाल था। एडिशनल सेक्रेटरी पानी और बिजली अरशद मिर्जा बता रहे थे कि 45% चोरी होने के साथ साथ नुकसानात की नजर हो जाती है और सरकारी इदारे बिल नहीं देते। फौज, पार्लियामेंट हाउस, वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट, इलेक्शन कमीशन, ऐवान सदर, ना जाने कौन कौन है जो बिल देना, जबकि बिजली की पैदावार 8696 मेगावाट है और शॉर्टफॉल 2500 मेगावाट। मगर लोड शेडिंग 16 घंटे क्यों होती है? इसका जवाब उनके पास भी नहीं था। सिर्फ बिजली ही नहीं, आटा भी घरों से रूठने जा रहा है। 20 किलो आटे का थैला 18 रुपए बढ़ गया है, जबकि कराची में 7 रुपए फी किलो आटे की कीमत बढ़ी है। क्या हुकूमत इंतखाबात के करीब भी मामले पर अपनी दस्तरस इसी तरह ढीली छोड़े रखेगी? एक अहम सवाल है। हुकूमत इस बारे में सोचना इसको पड़ेगा। फिल वक्त बात करेंगे कि आटे की कीमत क्यों बढ़ी है। ये जानने के लिए हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं आसिम रजा अहमद साहब, साबिक चेयरमैन है फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के। आसिम रजा साहब, क्यों ये कीमत बढ़ रही है? कहीं रुकेगी या इस तरह ही बढ़ती चली जाएगी? देखिए भाई, जो पंजाब में कीमत बढ़ी है वो तो है वीट प्राइस बढ़ने की वजह से। चूँकि 1200 रुपया स्पोर्ट प्राइस दी है फेडरल गवर्नमेंट ने नेक्स्ट आने वाली प्रोक्योरमेंट के लिए, तो उसको मैच करने के लिए दे हैव टू इंक्रीज द प्राइसेस। वेयरएज जो कराची की बात है, कराची में वीट का कोटा मिल रहा था ओपन टू द फ्लोर मिल्स, अब उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। जहाँ पे एक फ्लोर मिल को डेली 1000-1200 बोरी मिल रही थी, उसको रिस्ट्रिक्ट करके 550 बोरी कराची के अंदर और इंटीरियर सिंध में 300 बोरी पे ले आएंगे। दैट इज़ द डिफरेंस, जिस वजह से इस टाइम आपको रेट की प्राइसेस नज़र आ रही हैं जो बढ़ी हैं सिंध में। इसके कम होने का कोई इम्कान नहीं है? यानी ये किसान को फायदा हो रहा है, फ्लावर मिल्स को फायदा हो रहा है किसको? क्योंकि आवाम का तो इसमें नुकसान है। मैं गुजारिश कर देता हूँ, आज ही अगर आप सिंध के अंदर जो प्राइवेट पार्टीज़ को इशू करना शुरू की है वीट, ना करें, फ्लोर मिल्स को दे दें, एक मिडल मैन को बीच में से निकाल दें, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। जहाँ तक पंजाब की प्राइस की बात है, आज से 4 दिन पहले तक हमारे पंजाब की प्राइस थी 1075 रुपये पर 40 kg, जिस पे 618 रुपये एक्स मिल और 640 से 50 रिटेल हो रहा था। आज हमारी जो वीट प्राइस है वो 50 रुपये मन बढ़ी है, जिसका इम्पैक्ट उसी तरह आगे वीट की प्राइस की। आप तो मन और यानी थैले की बात करते हैं, यहाँ तो किलो की बात हो रही है। किलो में तो बहुत थोड़े से पैसे बढ़े भाई, 1.25 रुपया किलो भी पंजाब में प्राइस नहीं बढ़ी। जितनी वीट की प्राइस बढ़ी है उतनी ही आटे की प्राइस बढ़ी है। और कराची और इसके जी, कराची में ये है कि आपको लिमिटाइज कर दिया गया। जहाँ पे आप ओपन वीट दे रहे थे एक महीने में 20 से 30 हज़ार बोरी दे रहे थे, अच्छा, आप उनको 5 या 6 हज़ार बोरी पे ले आए, तो उसमें तो 8 घंटे की वर्किंग भी आपकी सिंध में नहीं रही। इसका हल क्या है? हम कहीं आपके पास हमारी बुनियादी जरूरत है। पूरे पाकिस्तान में हम देखते हैं ज्यादातर लोग रोटी खा रहे हैं, अब वो भी उनसे मुश्किल होती चली जा रही है। मैं भाई गुजारिश कर देता हूँ कि बात यह है कि आज आप जिस तरह आज से 1 हफ्ता पहले तक सिंध में वीट रिलीज कर रहे थे, उसी तरह कर दें, प्राइसेस दोबारा अपनी जगह पे चली जाएंगी। क्यों नहीं? हुकूमत को इसका आपका ख्याल है? आप उनसे मुज़ाकरात करते हैं, बात करते हैं, देखिए वो कल तक अपना नुकसान खुद करेंगे इलेक्शन में जाते। हमने सिंध चैप्टर में कल तक का टाइम दिया है गवर्नमेंट को कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें और मिडल मैन को बीच में से निकालें। देखें, जब फ्लोर मिल्स एंड बायर हैं, एंड यूजर हैं, तो फिर आपने मिडल मैन क्यों डाला है बीच में? फॉर व्हाट रीजन? फायदा नहीं, कीमत बढ़ती है अगर, तो फ्लावर मिल्स को उससे फायदा नहीं होता, वो ज्यादा नहीं कमा रहे। देखें, अगर वो हमारी ग्राइंडिंग चार्जेस बढ़े तो फिर हमें फायदा होता है। अगर वीट की प्राइस में इंक्रीज आ जाए, मुझे आप 1075 में, या मैं समझता हूँ कि आप 2700 की बोरी मुझे दे रहे थे, आप किसी मिडल मैन को 2700 या प्लस कुछ अपना करके दे रहे हैं, तो वो हम तक तो पहुंचाएगा ना 3000 में। जब हमें 3000 की मिलेगी तो हमने तो ग्राइंडिंग चार्जेस सेम रखने हैं।
ہماری گرائنڈنگ چارجز کا ڈفرنس نہیں آ رہا اور اس کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھتی ہے. قیمت جب بھی یہاں پر کوئی مہمان آتے ہیں جن سے میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں, چاہے وہ سی این جی کا معاملہ ہو, ایل پی جی کا معاملہ ہو, لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہو, صنعتیں بند ہو رہی ہیں, وہ سب کہتے ہیں مذاکرات میں ہمیں کچھ ہوتا نظر نہیں آتا. آپ کتنے پر امید ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں سندھ میں ہم نے ٹائم دیا ہے, مذاکرات ہوں گے, کچھ حکومت کرے گی, آپ کو کوئی امید ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اگر حکومت کے پاس ویٹ اویلیبل نہ ہو اور وہ اسی ریٹ پہ کسی اور کو نہ بیچ رہی ہو تو پھر تو ہم سمجھیں گے نہیں ہو سکتا. چلیں امید کرتے ہیں جس طرح آپ نے وقت دیا ہے حکومت مذاکرات کرے, اور عام آدمی جس کے لیے اب روٹی ہے, خوراک رہ گئی ہے, وہ تو اس کو کچھ کم قیمت میں مل سکے. عاصم رضا احمد صاحب سابق چیئرمین آل پاکستان فارمرز ایسوسی ایشن, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جاتے جاتے کچھ اچھے مناظر بھی آپ کو دکھا دیں. پاکستانی ٹیم جو ہے فتح کے ساتھ وطن واپس لوٹی ہے, اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت بھی پیچھے ہٹ رہا ہے اور ڈر رہا ہے, اب تو کسی نیوٹرل وینیو پر کھیلنے کو بھی تیار نہیں ہو رہا. اور ایک اور بات یہ کہ اگرچہ پاکستان جیت کر آیا ہے مگر ہم لوگ پھر بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر تیسرا میچ ہم کیوں ہار گئے. بہرحال امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی کارکردگی آگے بڑھے گی اور آنے والے دنوں میں پاکستان اسی طرح سے جیت کے جھنڈے گاڑے گا. محمد اسامہ غازی کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کے غم اور نفرتوں سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.